आँख तो नहीं बंद करता है, लेकिन हजरत यकसुई रहने के वास्ते आँख बंद कर लेता हूँ। बोले कि सुन्नत रसूल को छोड़ने की वो सज़ा है। अल्लाह। लेकिन जब मोहब्बत पैदा होती है तो अजीब कैफियत होती है। मखदूम अली साहब 24 घंटे मोइनुद्दीन साहब को सदर मुदर्रिस ही समझते हैं। दिन को उनका साथ छोड़ते हैं न रात को। मदरसे में उनसे दूर रहते हैं न मदरसे के बाहर। जहाँ मोइनुद्दीन साहब पहुँचे वहाँ मखदूम अली साहब हाजिर। समझने के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बस दरबार में भी मौला ताला के साथ रहें, बाहर भी उन्हीं के साथ रहें। यही हमारा कमाल है। अपने मिलने वाली बहनों को मेरा सलाम फरमाइए और मौला ताला के बंदियों को मौला ताला के क़दमों में डालने की कोशिश कीजिए। हज़रत के अशार में, हज़रत की जो है मवाइज़ में और हज़रत के ख़ुतूत में उमूमन इस किस्म के मौज़ूआत मिलते हैं कि अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो है जितना मुमकिन हो सके अल्लाह से मिलाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसा कि हज़रत कलाम ग़ुलाम में फ़रमाते हैं, बने जा बने जा बने जा बने जा बने जा ग़ुलाम और बनाता चला जा। मौला ताला के ग़ुलाम बनना है, मौला ताला के ग़ुलाम बनाना है। यही हमारा काम है, इसी काम से आए हैं। हज़रत का एक छोटा सा सबक है ये, लेकिन ज़िंदगी बदल देने के लिए काफ़ी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जो है अपने आप को खिलाने वाला और पिलाने वाला बोलते हैं। हुवा युतइमुनी व यस्कीन, हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो खिलाते हैं, वो पिलाते हैं। तो हज़रत फरमा रहे हैं नॉर्मल अंदाज में समझाने के लिए, जब भी कोई खाना वगैरह कुछ भी पेश करते तो हज़रत बोलते थे कि खाने वाला खिलाने वाले को देख कर खाए। तो ये खिलाने वाला नहीं, वो खिलाने वाला, यस्कीन, वो यह है युतइमुनी व यस्कीन, हकीकी खिलाने वाला। नज़र फेर देते थे। हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा किसी ने कि हज़रत तसव्वुफ़ क्या है, तो हज़रत ने फरमाया तब्दीली दानिश का नाम तसव्वुफ़ है। कर रहे हैं वही, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। सालिक में फिर और आम आदमी में फ़र्क इतना ही है कि इसकी दानिश में तब्दीली आ गई है। आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, उन भी खा रहे हैं, इनू भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन अगर सालिक है तो वो फिर खिलाने वाले को देखते हुए खाता है। सालिक है तो पिलाने वाले को देखते हुए पीता है। सालिक है तो सुलाने वाले को देख के सोता है। सालिक है तो उठाने वाले को देख के उठता है। इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन हुवा युतइमुनी व यस्कीन। हंसाता भी है, रुलाता भी है। व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका, खाली ये खाने पीने में नहीं है। हंसते हैं तो हंसाने वाले को देख के हंसना, रोते हैं तो रुलाने वाले को देख के रोना। हंसते हैं, हंसाने वाला बोले तो कॉमेडियन नहीं, हंसाने वाला हुआ अज़हका व अबका व अन्नहु हुआ अज़हका व अबका। अल्लामा मज़्ज़ूब रहमतुल्लाहि अलैह चंद बुज़ुर्ग अहबाब के साथ हज़रत अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा की मजलिस में बैठे हुए थे। तो एक आधा पौन घंटा जो है ना मुसलसल जो है नहीं असर सा मगरिब जो है गुफ्तो शुनीद और हंसी मजाक, और जब साथी बैठते हैं सालिकीन साथ में तो कुछ हंसी मजाक की बात भी निकल जाती है। तो अल्लामा मज़्ज़ूब रहमतुल्लाहि अलैह ने अचानक पौन घंटे के बाद मगरिब की अज़ान से कुछ देर क़ब्ल साथियों से पूछा कि भाई बताओ, जब से हम लोग जो है हंसी मजाक में हैं, लेकिन इतनी देर कौन कौन अल्लाह ताला को देख रहा था? सब परेशान। अरे भाई नमाज में, इबादत में, तिलावत में, ज़िक्र में बोले तो हमारे समझ में आता कि भाई हाँ वाक़अतन चलो ये इबादत का मामला है। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मजलिस शुरू हुई है उससे लेकर ख़त्म तक हर लम्हा में अल्लाह को देख रहा था। बोले कैसे?
بولے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی میرا پروردگار ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. تو ہنسانے والے انہوں. حضرت خالی ایک مثال دیے، اب آپ وہ مثال کو ہر جگہ فٹ کر لینا. چل رہے ہیں چلانے والے انہوں، بیٹھ رہے ہیں بٹھانے والے انہوں، اٹھ رہے ہیں اٹھانے والے انہوں، قیوم انہوں. زندگی ہے تو حیات ان کی ہے. علم ہے ہمارے اندر جہالت ہے، علم ان کا ہے. بے ارادہ ہے، ارادہ ان کا ہے. بے قدرت ہیں، قدرت ان کی ہے. بے سماعت ہیں، سماعت ان کی ہے. بے بصارت ہیں، بصارت ان کی ہے. ہر جگہ بس یہی چیز لاگو ہوگی. خالی حضرت ایک مثال سمجھائے، کھانے والا کھلانے والے کو دیکھے، پینے والا پلانے والے کو دیکھے. یہ مثال تھی، لیکن حضرت کی تعلیم کا منشا تھا کہ ہر جگہ پر پہچانا جائے اللہ تعالیٰ کو. لوگ چونکہ کھانے پینے کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے حضرت کھانے پینے کی جگہ بتائے. حضرت شاہ صوفی غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت نادر اور عجیب و غریب جملہ حضرت کا وہ یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ حدیث ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم عبادت اللہ تعالیٰ کی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پھر اس کے بعد فرماتے تھے کہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حالانکہ نماز کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. نماز کا اس کے اندر ہے عبادت کا ذکر. ان تعبد کے معنی ہے تم عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ. ان تصلی نہیں ہے. لیکن لوگ صرف نماز پہ اس کو فٹ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. حضرت کا منشا یہ تھا کہ چلتے پھرتے قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، سوتے ہونے کی حالت میں، جاگتے ہونے کی حالت میں، کھاتے ہونے کی حالت میں، پیتے ہونے کی حالت میں، چلتے ہونے کی حالت میں، مسجد جاتے ہونے کی حالت میں، مسجد سے آتے ہونے کی حالت میں، ہر حال میں مولا تعالیٰ پر نظر رہے. یہ حضرت کا منشا تھا. اسی لیے حضرت کھانے کی جگہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ عموماً لوگوں کا ایک سوچ یہ ہے کہ کھانا عبادت نہیں ہے. مومن کا کھانا سنت کے مطابق عبادت ہے. مومن کا پیشاب کو جانا سنت کے مطابق جانا عبادت ہے. مومن کا بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آنا، طریقے سنت پر جانا اور آنا، یہ عبادت ہے. لن تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت کرو اللہ کی ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو تسلی بول کے لوگ اس کو قید کر دیے کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز ایک مثال کے طور پر سمجھائے گی. نماز بھی ایک عبادت ہے. نماز بھی ایک عبادت ہے، اور ہر کام مومن کا عبادت ہے جب وہ سنت رسول کے مطابق. اسی محض میں حضرت ایک بات بولے تھے، لوگ دنیا 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 بولتے ہیں، کہاں ہے رے وہ لوگ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں ہے، بولے ہم لوگ کھلا بول دیتے ہیں. بات سمجھ میں آتی تھوڑی دیر کی بات. کہاں ہے دنیا لوڈی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بولے کوئی دنیا کو دین اگر بنا لیا ہے تو دنیا کا باقی نہیں. صحیح. آخرت جیسے آپ فرمائے نا، ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا. جی. ہر کام دنیا کا عبادت ہو گیا. کھانا کھانا عبادت، کمانا عبادت، بازار جانا عبادت، ترکاری لانا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت. ایسے نکات بٹھاتے تھے حضرت، وہ بھولے نہیں آتے. پتھر پہ جو نشق کرتے نا ویسا بڑھ جاتا. بیش. ابا جان لکھے ہیں، اس دنیا کو خار نہ سمجھو،
یہ دنیا گلزار بھی ہے. گلزار بنائے تو بنتی انہیں خار جن کے واسطے ان کے واسطے. جہاں نظر اٹھتی ہے کلام الہی ہی نظر آتا ہے, کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. جہاں نظر اٹھتی ہے کلام الہی نظر آتا ہے, کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. سورج پہ نظر پڑتی ہے تو والشمسی وضحاہا دکھ رہا ہے, سورج نہیں دکھ رہا ہے. چاند پہ نظر پڑتی ہے تو والقمر اذا تلاہا دکھ رہا ہے, چاند نہیں دکھ رہا. دن ہوتا ہے تو والنہار اذا جلاہا دکھ رہا ہے, دن نہیں دکھ رہا ہے. رات ہوتی ہے تو واللیل اذا یغشاہا دکھ رہا ہے, رات نہیں دکھ رہی ہے. آسمان کو دیکھتے ہیں تو والسماء وما بناہا دکھ رہا ہے, آسمان نہیں دکھ رہا ہے. زمین کو دیکھتا ہوں تو والارض وما طحاہا دکھ رہا ہے, زمین نہیں دکھ رہی ہے. تو سراپا حضرت کا ایسا ہو گیا تھا کہ اپنے وجود اور اندر اور باہر کلام ہی کلام نظر آتا تھا. اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو ونفس وما سواہا نظر آ رہا ہے. اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نظر آ رہا ہے. گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو فجورہا نظر آ رہا ہے, نیکیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو تقواہا نظر آ رہا ہے. تزکیے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو قد افلح من زکاہا نظر آ رہا ہے. کسی کو گناہ میں دیکھ رہے ہیں وقد خاب من دساہا نظر آ رہا ہے. تو اب انہوں گناہگار کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اللہ کا کلام ہی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی انہوں. عجیب حضرت کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت اپنے کرم کے جلوے بہت کھولے. ورنہ کلوا کرتی کے کوٹرا علاقے میں پیدا ہونے والے شخص کو 22 ملکوں کے لوگ جانتے ہیں. مذاق کی بات تھوڑی ہے. کلوا کرتی کے کوٹرا کے علاقے میں پیدا ہونے والے شخص کو 22 ملکوں کے لوگ ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں. مذاق تھوڑی ہے. میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں, دلیل ہے میرے پاس. ہاں, آپ ہماری ویب سائٹ پر جوائن کریے, وہاں پر جا کر آپ دیکھیے فلیگز جتنے ملکوں کے لوگ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں جو آن لائن آنا جانتے ہیں. آف لائن ہیں ان کی تو کیا ہی انتہا ہے, وہ چھوڑ دو. جو آن لائن آنا جانتے ہیں وہ لوگ 22 ملکوں سے ہیں. ہر ملک کا فلیگ اس کے اندر ایڈ ہے. کتنے ملکوں سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, حضرت کی تعلیمات سے کتنے لوگ جو ہے آج سرخرو اور کامیاب ہو رہے ہیں. 22 ملکوں کے جھنڈے لگائے گئے اس کے اندر. ہماری طرف سے نہیں رہتا, وہ آن لائن وزیٹرز بول کے وہ لوگ آپشن رکھتے ہیں. جس ملک سے جتنے لوگ جڑتے ہیں اتنے لوگوں کا, رہنے دو کوئی بات نہیں, اتنے لوگوں کا جو ہے اس کے اندر فلیگ جڑتے جاتا ہے. تو اب تک جو ہے نا 22 ملکوں کے لوگ حضرت سے وابستہ ہیں. اللہ اللہ, وہ حضرت کی وہ پڑھ دو نا ہمیشہ. جو حضرت نکال کے دی جو ہے تمنا تھی. صبح کی بغیر کسی امتیاز سے لگے جو سوز طلب دل ہی طور ہو جائے, جو دل ہو طور تو حق کا ظہور ہو جائے. ہو
جس کو قرب خدا کی تلاش اے طالب ہے، اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے، ہے اس پہ فرض کے اپنے سے دور ہو جائے۔ شعر کو سمجھنا ہے تو حضرت جب اپنے آپ کو مٹانے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرے تو حضرت کے وہ شعر پہ نظر رہے تو یہ شعر سمجھ میں آتا۔ خودی میری دشمن بنی ہے خدایا، ہاں، خودی میری دشمن بنی ہے خدایا، خودی کو مٹا کر مجھے شاد کر، جن کو نہیں ملے گی۔ خودی میری دشمن بنی ہے خدا، خدایا، خودی کو مٹا کر مجھے شاد کر دے۔ حضرت کے ایک کمال والی کیفیت کا حصہ ہے وہ، جب مقام آئینے خودی سامنے ہوتا ہے، جہاں پر جا کر جو ہے اچھے بہک جاتے ہیں۔ مقام آئینے خودی اس کو کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں۔ مقام آئینے خودی میں جب آتا ہے بندہ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں ہی ہوں۔ اسی میں آدمی اگر پھنس جائے تو پھر خود بھی مشرک بنتا ہے، دوسروں کو بھی مشرک بناتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین جو ہے جب اس قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو بول دیتے تھے اپنے مریدین سے کہ اس وقت میں میری اتباع نہیں کرنا۔ حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں انا ما اعظم شانی ہی، جس وقت آئینے خودی کے سامنے تھے تو فرمایا کہ میں ہی ہوں سب سے بڑا، میں وہ شے ہوں جو سب سے بڑی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ گم ہو گئے تھے باری تعالیٰ میں، اور چونکہ باری تعالیٰ ہی نظر آ رہے تھے تو ان کے الفاظ لوگوں کو چونکہ جسم اور وجود نظر آتا ہے، اس لیے لوگ حضرت بڑے پیر سرکار کو انا معظم شانی کے الفاظ سے یہ کرتے ہیں، لیکن وہ حضرت کے اگر یہ بات سمجھنا ہے تو گم ہوا جا گم ہوا جا گم ہوا ہے نا، خالق و مخلوق میں انسان گم، پھر اسی انسان میں رحمان گم۔ وہ مسئلہ سمجھے تو یہ مسئلہ انا معظم شانی ہی کا سمجھ میں آتا ہے۔ جب جو ہے ایک اللہ والے تھے، جو ہے ان کو کسی معاملے کے لیے کاٹا اور جلایا گیا، جب وہ حالت جذب میں اور آئینے خودی کے سامنے ہوتے تو کہتے تھے انا الحق، میں ہی سچ ہوں، میں ہی حق ہوں۔ جب یہ کہتے تھے اور آپ جب عام حالت میں آ جاتے تھے تو اس مریدین سے کہہ دیتے تھے کہ اس وقت میں میری اتباع ضروری نہیں، کیونکہ لوگوں کو جتنا معلوم ہے وہ لوگ اسی حساب سے فالو کریں گے، تو کہیں مشرک نہ ہو جائیں اس خوف سے وہ بول دیتے تھے۔ جب اچھی حالت میں ہوتے تھے، جذب سے باہر ہوتے تھے تو اس وقت بول دیتے تھے کہ اس وقت میں میری اتباع نہیں ہے، مجذوبین کی اتباع نہیں ہے، نہ ان کے اوپر نکیر ہے نہ ان کی اتباع ہے، محبوبین کی اتباع بھی ہے اور ان کے اچھے کاموں کو بتانا بھی، تاکہ دوسرے لوگوں کو جذبہ پیدا ہو۔ جب حضرت ہمارے مقام آئینے خودی پہ تھے تو اس وقت میں حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں خودی میری دشمن بنی ہے خدایا، خودی کو مٹا کر مجھے شاد کر۔ وہ شعر ہے، اس کو سمجھنا ہے تو وہ شعر سمجھنا، اپنے سے دور ہونا کیسا ہے وہ ہے۔ جی خدا کے علم کو لے کر بنے گا نورانی، خدا کو لے جو یقیناً وہ نور ہو جائے، خدا کو لے جو یقیناً وہ نور ہو جائے۔ وضاحت سمجھ میں آ رہی ہے، صفت اور ذات کی وضاحت ہے اس میں۔ خدا کے علم سے لے گا بنے گا، جی، خدا کے
علم علم سے لے گا بنے گا نورانی، خدا کے علم سے لے گا بنے گا نورانی، جو خدا کو لے جو یقیناً وہ نور ہو جائے. سمجھ میں آ رہا؟ ایک ہے اپنی صفات کا نور ہونا، ایک ہے ذات کا نور ہونا. اس کے اوپر جو ہے راجمنڈری میں ایک مرتبہ میں بیان کرا تھا تو کچھ لوگ اختلاف کریں، ارے کیا منہ صاحب، نور اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یہ کیا لگا ہے تم نے؟ میں حضرت کے انہی اشعار کی تشریح کر رہا تھا، سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا لوگوں کو. یہ کیا بول دے رہے منہ صاحب آپ لوگ؟ شکر چاہیے کسی کو؟ چائے پی لیے سب نے. خدا کے علم سے لے گا بنے گا نورانی، جو ذات خدا کو لے وہ خود ہی نور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نور ہیں تو بندہ کیسا نور ہو سکتا؟ نہیں سمجھ میں آیا اختلاف؟ جی سمجھ، سوال تو سمجھ میں آیا نا؟ جی سمجھ، صحیح نظر آ رہا نہیں؟ جی ہاں لاجیکل ہے نا سوال تو؟ جی. نص قرآن اور حدیث ہمارے لیے نص ہے. کیا ہے؟ قرآن حدیث نص ہے. نص ہے. قرآن سب سے پہلے، پھر احادیث مبارکہ اس کے بعد. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو وہ نورانی نہیں ہوئے. خالق نور مخلوق نور میں فرق نہیں کرنے آئے سو والے پریشان رہتے. خالق نور مخلوق نور، ایک ہے ان کا اپنا ذاتی نور، ایک ہے عطائی نور. خالق نور جو ہے وہ ذاتی ہے، عطائی نور جو ہے وہ مخلوق ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی وہ میرا نور ہے. اول ما خلق اللہ نور. مسنون دعائیں اٹھا کے دیکھو گھر میں جانے کے بعد میں، اس کے اندر آپ کو ایک دعا ملے گی، اللہم اجعل فی عینی نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی قلبی نورا. یہ صفات کا نور ہے. یہ فی عینی نورا، فی سمعی نورا، فی لسانی نورا، فی قلبی نورا. یہ کون سا نور ہے؟ صفاتی نور ہے. یہ مسنون دعاؤں میں آپ کو مل جائیں گا، اور ڈھونڈنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں ہے نور، کہاں ہے نور بول تو حدیث سے بتا رہا ہوں کہاں ہے نور. فی قلبی نورا، یہ صفاتی نور ہے. پھر آگے کا جو جملہ ہے وہ ذاتی، وہ وجوداً انسان پوری اعتبار سے جو نور بن جاتا ہے، جس کو حضرت فرما رہے، وہ فرما رہے ہیں حدیث میں ہے اللہم اجعلنی نورا و نورانی، اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجیے. اللہم اجعلنی نورا و نورانیہ. حدیث کے الفاظ ہے، جس کے باپ سے جا کے پوچھنا ہے پوچھ لو. اللہم اجعلنی، اس کا ترجمہ کر کے بتا دو. بولو اللہم اجعلنی نورا و نورانی، اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجیے. تو حضرت کے اشعار جو ہے حضرت کے نہیں ہیں، یہ حضرت کے اوپر اللہ تعالیٰ علوم جب کھول دیے تو حضرت جو ہے وہ احادیث کو اور قرآن کی آیتوں کو ایسا بانٹ رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ کیسا خدا کے علم سے لے گا، علم صفت ہے، خدا کے علم سے لے گا بنے گا نورانی. خدا کے علم سے لے گا بنے گا نورانی. جو ذات خدا سے لے وہ عین نور ہو جائے، انہیں سراپا نور ہو جاتا. خدا کے علم سے لے گا. جی اس کے بعد وہی نماز خدا کے علم کو لے کر بنے گا نورانی. خدا کو لے جو یقیناً وہ نور ہو جائے.
تو صفات اپنی نورانی ہوں گی، ذات کو لیں گے تو ذات نورانی ذات ہوگی۔ سبحان پھر یہ بات سمجھ میں آئی نہیں شاید آپ کو۔ آئی صفات کو لیں گے تو صفات نورانی ہوگی، صفات نورانی، ذات ذات کو کو لیں لیں گے گے تو ذات نورانی ہو ذات نورانی ہوگی۔ نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی کہ شکل دے تو وہ جنت کی حور ہو جائے، کہ شکل دے تو وہ جنت کی حور ہو جائے۔ اکابرین دیوبند کے پاس جو ہے اللہ والوں میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس ایک شخص جو ہے مرید جا کر کے بولے حضرت میں بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری سے دعا کی کہ اے اللہ آپ یہ جو نماز کو حور بنائیں گے وہ حور کو میرے کو دیکھنا ہے۔ تو خواب میں دیدار ہوا، ایسا حسن و جمال کی کہیں اور ایسا حسن و جمال دیکھنے میں نہیں آیا، بہت لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، انسانوں کی سوچ سے زیادہ حسین، لیکن جو ہے آنکھ نہیں تھی اس کو۔ کیا نہیں تھی؟ آنکھ نہیں تھی۔ حضرت اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے ہیں، یہ واقعات جو ہے نا بزرگوں کے، یہ پورا قرآن اور حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ گھول کے ڈال دیے تھے حضرت۔ پوچھے کہ بھائی کیوں ایسا، آنکھ کیوں نہیں تھی؟ بولے وہ بزرگ بولے کہ خشوع و خضوع سے تو پڑھتا ہے، لیکن یہ بھی بتا کہ کہیں تو نماز میں آنکھ تو نہیں بند کرتا ہے؟ لیکن حضرت یکسوئی رہنے کے واسطے آنکھ بند کر لیتا ہوں۔ بولے کہ سنت رسول کو چھوڑنے کی وہ سزا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں پوچھے تھے حضرت کو وہ یکسوئی کا سے آنکھ بند کر سکتے کیا؟ وہ بند کر سکتے بولے حضرت، مگر جنت میں ہندی حور ملتی دیکھو، اب تو ہاتھ پکڑ کے چلنا پڑتا اس کا بولے۔ ہاتھ پکڑ جہاں تمام یہ تجھ پہ نثار ہو، لیکن جہاں تمام یہ تجھ پہ نثار ہو، لیکن تو لا الہ کی مستی میں چور ہو جائے، تو لا الہ کی مستی میں چور ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ